यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की दूसरी किताब बाब 1 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 1 ख़त्म करे थे। उसके बाद बाब 2 उठाए थे और उसके पहले 9 आयतों पे गौर करे थे। आज हम बाब 2 के आयत 10 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 10 और 11। और सौल के बेटे इशबोशेत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हाबरून में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। तो यहाँ देखेंगे तो इसराइलियाँ 2 हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा इशबोशेत का था और एक हिस्सा दाऊद का था। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने के आसार नजर आ रहे थे, जिसको अंग्रेजी जबान में सिविल वॉर बोलते हैं। आयत 12 से 16 में लिखा हुआ है, फिर नयर का बेटा अबीनयर और सौल के बेटे इशबोशेत के खादिम महानाइम से जिबाउन में आए, और जरूया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जिबाउन के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की उस तरफ। तब अबीनयर ने योआब से कहा, जरा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी सौल के बेटे इशबोशेत और बिन्यामीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादिमों में से 12 आदमी। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी, सो वो एक ही साथ गिरे, इसलिए वो जगह हलखत हसुरिम कहलाई। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ योआब के लोग और अबीनयर के लोग लड़े और हलाक हो गए। कई लोग हलाक हो गए। और अब हम पढ़ेंगे आयत 17। और उस रोज बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबीनयर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद लड़ाई में काफी माहिर हो गए थे। कई लड़ाइयां लड़के उन्हों मंज गए थे। अब उन्हों नादान चरवाहा नहीं है जिस तरीके से हम उनको जानते थे। उन्हों ज्यादातर वक्त घरों में रह के गुजारे, और उन्हों अपने वास्ते ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो जंग करने में माहिर थे। कई लड़ाइयां लड़के उन्हों मंज गए थे। अब उन्हों नादान चरवाहा नहीं है जिस तरीके से हम उनको जानते थे। उन्हों ज्यादातर वक्त गारों में रह के गुजारे, और उन्हों अपने वास्ते ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो जंग करने में माहिर थे। तो दाऊद के लोग जो हैं अबीनयर के लोगों पे जीत हासिल करे। अबीनयर के लोग योआब के लोगों के सामने टिक न सके। अब मैं आपका तवज्जो एक खास चीज पे लाना चाहूंगा जो हुआ है। अबीनयर का पीछा असाहिल कर रहे थे। असाहिल जो हैं योआब के भाई थे, और योआब दाऊद के फौज के सरदार थे, लेकिन अबीनयर इशबोशेत के फौज के सरदार थे। आयत 18 में लिखा हुआ है, और जूरिया के तीनों बेटे योआब और अबीशै और असाहिल वहां मौजूद थे, और असाहिल जंगली हिरन की मानन सुबकपा था। जूरिया जो हैं दाऊद के बहन थे, और जूरिया के 3 बेटे थे जो जबरदस्त थे। आयत 19 में लिखा हुआ है, और असाहिल ने अबीनयर का पीछा किया, और अबीनयर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तो प्यारे भाई और बहन, असाहिल जो हैं अबीनयर का पीछा करने लगे। असाहिल जो हैं अबीनयर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और अबीनयर उनको यानी कि असाहिल को खबरदार करते हैं। आयत 22 और 23 में लिखा हुआ है, अबीनयर ने असाहिल से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रहे,
میں کیسے تجھے زمین پر مار کے ڈال دوں، کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا۔ تب ابینیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا، سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اساہیل گر کے مارا تھا، وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو یہاں ابینیر خاص طور سے خبردار کرے کہ اساہیل ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دینا، لیکن اساہیل یہ بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب اساہیل ابینیر کی بات نہیں سنے تو ابینیر پلٹ کے اساہیل کے پیٹ میں بھالا بھونک دیے۔ تو ابینیر جو ہیں یوآب کے بھائی اساہیل کو ختم کر دیے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اب سے یوآب کے دل میں ابینیر کے لیے ضرور کڑواہٹ رہیں گی۔ اور یہ پکی بات ہے کہ ایک انسان جب کسی کے لیے اپنے دل میں کڑواہٹ پیدا کرتا ہے تو اس سے بدلہ لینے کا بھی سوچتا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یوآب ابینیر سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب ہم آیت 32 پڑھیں گے۔ اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اس سے اس کے باپ کی قبر میں جو بیتلہم میں تھی دفن کیا، اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور ہبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ تو اساہیل کے موت کے ساتھ یہ دوسرا باب ختم ہوتا ہے۔ اساہیل کو دفن کرنے کے بعد یوآب اور ان کے ساتھ کے لوگ ساری رات سفر کرے اور سورج نکلنے کے وقت ہبرون کو آئے۔ ان لوگاں جو ہوا داؤد کو خبر دیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم باب 3 پہ آئیں گے۔ باب 3 ہم کو اسرائیلیوں کے آپس میں جنگ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ جنگ کے وجہ سے اسرائیلی قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ آیت 1 پڑھیں گے۔ الغرض سال کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور سال کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ تو یہاں زمین کی یہ حالت ہے کہ ایک دوسروں کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر جنگ چلتے رہیں گی تو یہ پکی بات ہے کہ قوم کمزوری بھی بڑھتے جائیں گی، یعنی کہ قوم میں دن با دن کمزوری بڑھتے جائیں گی۔ آیت 2 سے 5 پڑھیں گے۔ اور ہابروم میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امون اس کا پہلوتا تھا جو یزرائیلی اخینوم کے پیٹ سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابیجیل سے ہوا۔ تیسرا ابیسلم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا۔ چوتھا ادونیا تھا جو حجت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابیتل کا بیٹا تھا، اور چھٹا ابریام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں ہابرون میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد کے پاس 2 بیویوں سے بھی زیادہ تھے، دوسرے بیویاں بھی تھے، اور یہ چیز داؤد کے زندگی میں مصیبت پیدا کریں گی۔ خدا یہ بات کے خلاف ہے، اور داؤد کئی بیویاں کرنے سے مصیبت میں آ گئے۔ یہاں جو داؤد کے بیٹوں کے نام دیے گئے اس میں سے ایک کا نام ابسلام ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ابسلام کے کہانی سے واقف رہیں گے۔ آگے چل کے ہم ابسلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں کیسا اپنے باپ داؤد کے خلاف دھوکے بازی کرے۔ یہ بیٹا تھا جو داؤد کے دل میں بس گیا تھا، اور شاید داؤد اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، مگر ان کا یہ بیٹا یوآب کے ہاتھ سے بہت ہی بری طرح سے قتل کیا گیا۔ جب داؤد کو ابسلام کے موت کے بارے میں پتہ چلا تو زار زار روئے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابسلام کے ماں کون تھے؟ ان کے ماں ماکا تھے جو تلمی کے بیٹی تھے، اور یہ تلمی جو ہے جسور کے بادشاہ تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم واپس سیموئیل کی پہلی کتاب پہ چلیں گے تو آپ کو باب 27 اور اس کی آیت 8 میں پتہ چلے گا کہ داؤد اور ان کے لوگ جسیروں اور جسریوں اور امالیقوں پہ حملہ کرے تھے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ داؤد ایسا کام کر کے بہت بڑی غلطی کری۔ انہوں یہ لوگوں کو ختم کر دیے اور ان کے بادشاہ کو بھی ختم کر دیے، اور انہوں بادشاہ کے بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ بعد میں چل کے انہوں ان کی بیوی بنا لیے، اور اس سے ایک بیٹا ہوا، اور یہ بیٹا جس کا نام ابسلام تھا اپنے باپ داؤد کے خلاف ہو گیا، اور ان کو سخت سے سخت جو ہے مصیبت دیا، اور ہٹا کے خود تخت پہ بیٹھنا چاہتا تھا، بلکہ ابسلام اپنے باپ داؤد کو قتل کرنے پہ بھی تل گئے تھے۔ پیارے دوست، خدا داؤد کو ان کے گناہ کے لیے سزا دیا۔ میرے بھائی، اگر ہم یہ تیسرے باب میں دیکھیں گے تو یہ باب ہم کو سال کے گھرانے میں اور داؤد کے گھرانے کے لڑائی جھگڑوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابینیر جو سال کے فوج کے سردار تھے، اشبوشت کو سال کے مرنے کے بعد سال کے تخت پہ بٹھاتے ہیں۔ ابینیر کیونکہ عمر میں اشبوشت سے بڑے تھے اور ایک فوج کے سردار تھے، تو انہوں اشبوشت کی سنانی چاہتے تھے۔ ابینیر ایک ایسا کام کرے جو کہ ان کو نہیں کرنا تھا۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور سال کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایا کی بیٹی تھی۔ سو اشبوشت نے ابینیر سے کہا، تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابینیر اشبوشت کی ان باتوں سے بہت غصے ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ سال کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں، اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ تو یہاں اشبوشت کیونکہ بادشاہ تھے تو ان کا حق تھا ابینیر پہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے، کیونکہ ابینیر ایک ایسا کام کرے جو کہ ان کو نہیں کرنا تھا۔ تو یہاں ابینیر اپنی غلطی مان لینے کے بجائے اشبوشت پہ حکم کرتے ہیں۔ ابینیر اتنے غصے میں آ گئے تھے کہ اب انہوں داؤد کی طرف پلٹنے کا خیال کرے۔ آیت 9 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، خداوند ابینیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے، اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو سال کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے برسبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابینیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ میرے بھائی، دوسرے الفاظوں میں ابینیر جو ہیں اشبوشت سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیے کہ انہوں سال کے گھرانے کو چھوڑ کے داؤد کے گھرانے سے مل جائیں گے، یعنی کہ یہ دو حصوں کو ایک کر کے داؤد کو بادشاہ بنا دیں گے۔ ابینیر کا یہ ارادہ تھا۔ انہوں داؤد کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں ابینیر کو اشبوشت ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ اشبوشت سال کے بیٹے تھے، مگر انہوں جنگ میں ماہر نہیں تھے۔ اس معاملے میں اشبوشت کو ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ اشبوشت جو ہیں ان کے بھائی یوناتن کے ویسا ایک جنگی مرد نہیں تھے۔ حالانکہ اشبوشت کو بادشاہ کے محل میں بڑا کیا گیا، مگر ان کی دلچسپی جنگ میں نہیں تھی،
اور انہوں ایک ڈرپوک آدمی تھے۔ ابینیر کا انہوں سامنا نہیں کر سکے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ابینیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک سال کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ داؤد ابینیر سے بولے کہ انہوں ان کے پاس آ سکتے، مگر ایک شرط پوری کرنا پڑے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ سال کی بیٹی میکل کو ان کے پاس لانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میکل سال کے دوسری بیٹی تھے اور داؤد کے پہلے بیوی تھے۔ سال جو ہیں اپنے بیٹی میکل کو اپنے پاس بلا لیے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، میرا یقین کرو کہ داؤد کی زندگی ایک عجیب زندگی تھی، اور ایسی ان کی زندگی رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے زندگی میں مصیبتیں اٹھانا پڑا۔ داؤد اپنے زندگی میں گناہ کو جگہ دیے، مگر ان کا ایمان خدا میں رہنے کی وجہ سے انہوں اپنے زندگی میں کامیاب ہوئے۔ انہوں بس یہ دیکھتے تھے کہ انہوں خدا میں ایک اچھی زندگی کیسا گزار سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ ایک اچھا رشتہ کیسا قائم کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 15 اور 16۔ سو اشبوشت نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لائس کے بیٹے فلتیل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بحرم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب ابینیر نے اس سے کہا، لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم دیکھیں گے کہ داؤد جو ہیں اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ابینیر تل گئے تھے اسرائیل کی ساری سلطنت داؤد کے حوالے کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا، اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یوآب جو ہیں ابنیر کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ہم آیت 27 پڑھیں گے۔ جب ابینیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اس سے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ تو یہاں یوآب جو ہیں اپنے بھائی اساہیل کا بدلہ لے لیے۔ جب داؤد سنے کہ یوآب جو ہیں ابینیر کا قتل کر دیے تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ یہ بات داؤد کو منظور نہیں تھی، بلکہ انہوں جو ہیں یوآب کو ایسا غلیظ کام کرنے کے لیے دھتکارے۔ لیکن داؤد جو ہیں ابینیر کے بارے میں ایک دلچسپی کی بات کرے۔ آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے ابینیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابینیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد ایسا کیوں بولے؟ ہبرون جو ہے ایک پناہ کا شہر تھا جہاں ایک خونی حفاظت سے رہتا تھا۔ یہ شہر میں یوآب جو ہیں ابینیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن یوآب جو ہیں ابینیر کو خاموشی سے بازو لے کے گئے اور ان کو بولنے کو لگے، یہاں باہر آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک طرف کے حصے کے سردار ہیں اور میں ایک طرف کے حصے کا سردار ہوں۔ اچھا رہے گا اگر تم اور میں مل جائیں گے۔ تو ابینیر پناہ کے شہر کے باہر اپنا قدم ڈالے اور یوآب ان کو قتل کر ڈالے۔ اس لیے داؤد ابینیر کے بارے میں یہ بولے کہ ابینیر کو ایسا ہی مرنا تھا
جیسے احمق مرتا ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمارے لیے ایک پیغام ہے؟ مسیح میں ہر گنہگار کو پناہ ہے، چاہے آدمی کی سمجھ کتنی بھی کیوں نہ رہو، یا اس کا عہدہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ رہو۔ اگر انہیں پناہ سے باہر ہے تو انہیں گمراہ ہو گیا ہے۔ آج اگر ایک قبرستان میں سچائی بیان کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو جو انسان کو تقریباً گاڑنے پہ ہے، اس کے بارے میں یہ بولا جا سکتا ہے کہ ایک بے وقوف مر گیا۔ میرے بھائی، یسوع مسیح میں پناہ نہیں لینے والے بے وقوف مانے جاتے ہیں۔ ایک انسان میں کتنی بھی ہمت کیوں نہ رہو، اگر انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو انہیں ایک بے وقوف آدمی ہے۔ کیسا آدمی ہے؟ بے وقوف۔ تو یہاں ختم ہوا باب 3۔ اب ہم باب 4 اٹھائیں گے اور وہ حصے پہ آئیں گے جہاں بادشاہ اشبوشت کا قتل کیا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 4 اور اس کے آیت 1 سے 4 تک۔ جب سول کے بیٹے اشبوشت نے سنا کہ ابنیر ہبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سارے اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور سول کے بیٹے اشبوشت کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بائنا اور دوسرے کا رکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی ریمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتم کو بھاگ گئے تھے۔ چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور سول کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب سول اور یونتن کی خبر یزرائیل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا۔ سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام میفیبوشت تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، میفیبوشت ایک عجیب نام ہے۔ میفیبوشت اور داؤد کی جو کہانی ہے بہت ہی بہترین کہانی ہے۔ میفیبوشت یونتن کے بیٹے تھے۔ جب تک انہوں زندہ تھے داؤد کو میفیبوشت سے خطرہ تھا، کیونکہ میفیبوشت کا حق حکومت پہ تھا، مگر کیونکہ انہوں یونتن کے بیٹے تھے تو داؤد ان کے سر کے بال کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ داؤد ان سے محبت رکھتے تھے۔ حالانکہ سول داؤد کا پیچھا کر رہے، مگر داؤد سول کے گھرانے سے بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ سول کے گھرانے کی دیکھ ریکھ کرنا چاہتے تھے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، اور بیروتی ریمون کے بیٹے ریکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبوشت کے گھر آئے۔ جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور ریکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے۔ پیارے بھائی اور بہن، سول کے فوج میں یہ دونوں ریکاب اور بانا ابنیر کے ہاتھ کے نیچے ایک افسر کے حیثیت سے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابنیر کی موت ہو گئی، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ داؤد طاقت میں اور قوت میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان لوگاں اشبوشت کے خلاف کام کرے۔ یہ دونوں کا یہ ارادہ تھا کہ اشبوشت کو ختم کر دینا۔ تو جب اشبوشت اپنے کمرے میں تھے اور آرام کر رہے تھے، اور اس وقت یہ دونوں ان پہ حملہ کرے اور ان کو قتل کر دیے۔ یہ خون ناجائز خون تھا جو ان لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ لوگ یہ ایک غلطی کام کرے۔ یہ کام کر کے یہ لوگ داؤد کے ساتھ امن اور چین قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان لوگ شاید یہ سوچے ہوں گے کہ داؤد یہ کام کے لیے ان کو تحفہ دیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے، اور آتے سے وقت ہم
آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے۔